Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ इन कॉन्वर्सेशन विद हाजरा। मेरे आज के मेहमान एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ शख्स हैं। जी हाँ, उनका ताल्लुक़ है अवामी नेशनल पार्टी से। मैंने आज ये रेड कलर कोइंसिडेंटली पहना है बट प्लीज़ वेलकम टू माय शो। इट्स सच अ प्लेजर टू टॉक टू हिम ऑलरेडी। बशीर जान साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। बड़ा अच्छा लग रहा है रेड कलर। ये कोइंसिडेंस अगर आप ये बात ना करती तो ये मैं बोलने वाला था कि तो रेड कलर है ही अच्छा कलर। जी यकीनन बहुत इसलिए कि ये दुनिया में, पूरी दुनिया में जहाँ भी आप जाए तो रेड कलर, जहाँ पर गरीबों की, मतलब जहाँ पर निचले क्लास की हुकूमत होगी या जहाँ पर ऐसी पार्टी होगी, उसका निशान रेड होगा। जी, और ये कम्युनिज्म का भी तो एक ये तो देखें, ये तो एक चीज़, कम्युनिज्म या सोशलिज़म, ये चीज़ें तो अपनी जगह, वो तो जिस इलाके में जो निज़ाम बनता है उसका वो नाम होता है। बहरहाल एक ऐसा निज़ाम जिसमें तमाम लोगों को ज़िंदगी गुजारने के यकसा मौके फ्राहम हो, उस निज़ाम का निशान जो है वो रेड है। अब उसको अगर इंग्लिश में कम्युनिज़म कहते हैं तो उर्दू में उसको इज्तिमालियत कहते हैं, पश्तो में हम कहते हैं पोरा के सपूरी शरीका, यानी ये अपनी अपनी, जैसे कम्युनिज्म, ये उर्दू में लफ्ज़ का माना है इज्तिमालियत या सोशलिज्म, इसका उर्दू में कहते हैं इश्तिराकियत। तो ये कोई हमारे यहाँ तो एक नाम को इतना बुरा बना दिया, हालांकि ऐसी बात नहीं है। दुनिया में हम जब कहीं गए भी हैं, घूमते भी हैं, तो ऐसे मुल्कों में लाल झंडे नज़र आते हैं। और एक दफ़ा हम गए थे पिछले साल, MQM वाले भी साथ में थे, तो इत्तेफाक से हम चाइना गए। अब चाइना में जिधर भी देखो लाल झंडा, जिधर भी देखो, तो हमारे साथी उनको कहते थे हाँ भाई MP के झंडे तो यहाँ भी लगे। MP के झंडे चाइना में लग गए हैं, सारे लाल झंडे हैं। उनकी पार्टी का झंडा बिल्कुल प्लेन है और जो हुकूमती झंडे में फिर वो कुछ बिल्कुल बिल्कुल दैट्स ट्रू। अच्छा जी, इलेक्शन गुजर गए, खैर से हुकूमत भी बन गई। ANP कहाँ नज़र आनी चाहिए हमें अब? देखिए, इलेक्शन के मकासद हर किसी के अपने अपने थे, यकीनन। या मिसाल के तौर पर अगर बाज़ार में कोई बंदा आएगा, जैसे एक बहुत बड़े बाज़ार होता है जी, तो अगर किसी को गड़ी लेनी होगी तो वो गड़ी की दुकान की तरफ मुतवज्जो होगा, किसी को कपड़े लेने होंगे तो उसकी तरफ मुतवज्जो होगा। यानी इसमें हर कोई बंदा अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को देखता है। लिहाजा इसी तरह इलेक्शन भी था। कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने इलेक्शन लड़कर किसी न किसी तरीके पे असम्बली में पहुंचना था, और असम्बली में पहुंचकर उसने झंडे वाले गाड़ी में घूमना है, असम्बली में पहुंचकर उसने मराहत लेने या जो भी करना है। लेकिन अवामी नेशनल पार्टी के मकासद दो तीन थे। पहले तो हमारी ये ख्वाहिश थी, हमारी ये जदोजहद थी कि किसी तरीके से भी इलेक्शन हो जाए, क्योंकि हमने एक ऐसी हुकूमत को 5 साल तक चलाया और जिसके बनने से पहले ये बातें चल रही थी कि ये हुकूमत ही नहीं बनेगी, ये साल नहीं चलेगी, ये 2 साल नहीं चलेगी। उस हुकूमत को 5 साल चलाया और उसके बाद हमारी ये ख्वाहिश थी कि मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन हो, जिसमें हम कामयाब हो गए। हमारी ख्वाहिश थी कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, जिसमें नाकामी हुई नहीं, जिसमें नाकामी। हमारी ख्वाहिश थी कि इलेक्शन हम जीते, लेकिन उसमें भी नाकामी हुई। हमारी ख्वाहिश थी कि इलेक्शन के बाद एक जमहूरी हुकूमत दूसरी जमहूरी हुकूमत को इक़्तिदार हैंड ओवर कर, जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा होना था, तो इसमें हम कामयाब हुए। लिहाजा इलेक्शन से हमारे 4 मकासद वाबस्ता थे, जिसमें वक्त मुकर्ररा पर इंतखाबात, धमकियों के बावजूद, कत्लों के बावजूद। मैं आपको बताऊं, मेरे हलके में इलेक्शन के दौरान मेरे साथ 13-14 अफराद शहीद हुए। मेरे सिर्फ एक PS 93 में। कराची में हमारे इलेक्शन के दौरान 39 अफराद शहीद हुए, जिसमें 29 डायरेक्ट इलेक्शन में हुए, यानी दफ्तर में। सबसे ज्यादा लोग ANP के शहीद हुए हैं। इसके बावजूद हमने इलेक्शन कराया, लिहाजा हमारे 50-50 रहे। यानी हमारा ये मकसद भी पूरा हो गया कि पाकिस्तान में पहली दफा 5 साल मुकम्मल किए, पहली दफा मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन हुए, पहली दफा एक मुंतखब हुकूमत ने दूसरे मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार हैंड ओवर किया। लेकिन इलेक्शन जितने बुरे इंतखाबात इस मुल्क में 2013 के हुए, बैलेट पेपर का तकद्दुस जिस बेरहमी से पामाल किया गया, मैं समझता हूं कि 64 साल या 65 साल कितने हो गए, इतने दौर में कभी भी बैलेट का इतना जो है बेहुरमती नहीं की गई। इतनी रिगिंग की बात कर रहे हैं ना आप? रिगिंग बैलेट पेपर, जी ऑफ कोर्स। बैलेट पेपर क्यों हुआ ये बशीर साहब, क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि बैलेट पेपर एक ऐसी चीज है कि आप अगर किसी
बंदे को 500 बैलेट पेपर किसी अफसर को हैंड ओवर किए जाते हैं, उसमें अगर 250 वोट पोल हो जाते हैं तो 250 उसने वापस ला कर देने हैं। लेकिन हमारे कचरा कुंडियां भरी रही, टीवी टॉक शोज में बोरियां कल्टी की गई, लोगों के गाड़ियों से पकड़े गए, 90,000 पेपर जो है वो दीर में इलेक्शन से पहले पकड़े गए। तो हम तो सिर्फ ये कहते हैं देखिए हम चाहते हैं कि ये बशीर साहब मैं ये पूछ रही हूँ कि हुआ क्यों और कैसे हुआ? इसलिए हुआ, देख एक बात आपको बताऊं, हम ये चाहते हैं कि ये मुल्क कायम व दायम रहे, मुस्तहकम रहे। अगर हमने इस मुल्क में अगर हमने जमहूरियत रखनी है और इस मुल्क को कायम रखना है तो हमें बैलेट का एहतराम करना होगा, वरना जो कौमें या जिन ममालिकों में बैलेट पेपर का एहतराम नहीं होता है वो कौमें अपने जोरापियाई हुदूद को बरकरार नहीं रख सकती, जिस तरह के माजी में हमारा एक तजुर्बा बांग्लादेश की शक्ल में मौजूद है। लिहाजा ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जमहूरियत नाम है अवामी हुक्मरानी का, कि जिस मुल्क में अवाम की मर्जी से, यानी डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, ये एक और इसकी बहरहाल तशरीह होती है, वो प्रोग्राम के बाद अगर आप चाहे तो मैं आपको इसके बड़ी अच्छी तशरीह बता दूंगा। लेकिन सिंपल बातें तो यही है कि जमहूरियत अवाम के जरिए, अवाम का वोटों से, यहाँ पर ये चीज़ नहीं होने दिया जाता है। लेकिन ये लॉ एजेंसीज जो हैं हमारी, लॉ इन्फोर्समेंट जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ये फेलियर आप क्या कहते हैं, ये इज दिस अ फेलियर उनके पार्ट पे? हम समझते हैं, हमारी पॉलिसी ये है कि अगर हमने इस स्टेट को एक बावकार स्टेट बनाना है और एक मजबूत स्टेट बनाकर मुस्तहकम स्टेट अगर हमने इसको बनाना है तो इसके लिए हमें अपने इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना होगा और हर इंस्टीट्यूशन को पाबंद करना होगा कि वो अपने दायरे इख्तियार में रहकर काम करे। और हमने पिछले 5 साल दौर में बहुत ही गलत काम जो हमसे मंसूब किए जाते हैं, लेकिन ये बात किसी को नहीं भूलनी चाहिए कि हमने उस असम्बली को इतना ताकतवर किया जो कोई भी फौजी एक आवाज से मेरे अजीज हमवतनों और उसको तोड़ देता था, लेकिन हमने उस असम्बली को इतना मजबूत किया कि उसी जर्नल को उस असम्बली ने बुलाया। हमने उस सुप्रीम कोर्ट को इतना मजबूत किया जिसके चीफ जस्टिस इसी गलियों में घूम फिर के यहीं पर, बल्कि मुझे यही गोली लगी थी शारा फैसल पर जब हम उसके वेलकम के लिए निकले थे, वही चीफ जस्टिस जिसको कराची के एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया जा रहा था, पिछले दौरे हुकूमत में वो सुप्रीम कोर्ट इतना मजबूत हुआ कि उसने वजीर आजम की छुट्टी करा दी। जी। लिहाजा मैं समझता हूं कि हमारी ये पॉलिसी थी कि इदारे मजबूत हो, इंस्टीट्यूशन मजबूत हो और हर इंस्टीट्यूशन, हर इदारा अपने दायरे इख्तियार में रहकर काम करे। ये पिछले हुकूमत का देखें, कभी भी आपने ये नहीं सुना, अभी देखें हम इलेक्शन भी हारे लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट पे किसी का एतराज नहीं है, इसलिए कि आईन के मुताबिक केयर टेकर गवर्नमेंट आया, अलम के इंतहाई ना अहल, लेकिन चूंकि वो आईन के मुताबिक आया था। इस तरह इलेक्शन कमीशन की जो कारकर्दगी रही वो इंतहाई बुरी, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब कुछ एक आईन के मुताबिक हुआ था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोसेस इंटैक्ट रहा है, कि भले फेलियर्स आए हैं, प्रोसेस आप लोगों ने, एक प्रोसेस को चलाने के लिए आप लोगों ने काफी चीजें बर्दाश्त भी की हैं। जी, हम समझते हैं कि प्रोसेस वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें मैच्योरिटी आती है, यानी इसकी कई चीजें हैं। मिसाल मीडिया है, मीडिया पे अक्सर लोग बेजा तनकीद करने बैठ जाते हैं, इसके बारे में भी ये मौके पे है कि भाई आपके मुल्क को हो गए 65 साल, जी। मीडिया की उम्र है 10 साल ज्यादा से ज्यादा, या 5 साल 6 साल, इसको मैच्योर होने में, इसकी स्क्रीनिंग होने में अभी वक्त लगेगा, रिस्पॉन्सिबल होने में और स्क्रीनिंग होने में कि कौन ठीक है कौन बुरा है। यहाँ तो आप देखो, जो बंदा शाम को खाने में घर में सही नहीं मिलता और रात को जब 10 बजे आके टीवी पे बैठता है तो सदर को गालियां बकना शुरू हो जाता है। कोई बंदा कहता है सुबह हुकूमत होगी। ये तमाम चीजें इसमें मैच्योरिटी आएगी वक्त गुजरने के साथ साथ। इसी तरह जो आईन साजी हुई है, जिसे मिसाल के तौर पर जो कुछ हुआ, आइंदा हुकूमत मिसाल के तौर पर इस दफा हमें जरूरत थी 9 लाख बैलेट पेपर की, 9 करोड़, जी कुछ कम 9 करोड़, हम 10 करोड़ छाप लेते। लेकिन आपके इत्तला के लिए और नाजरीन के लिए कि हमारे बैलेट पेपर जो है वो 15-15 करोड़ से भी ज्यादा छापे गए। क्यों? लिहाजा ये तमाम चीजें वक्त गुजरने के साथ साथ बेहतर होगी और इसमें दिल चोटा करने की या हिम्मत हारने की बातें नहीं है, इसलिए कि न इस मुल्क ने खत्म होना है न इस सियासत ने खत्म होना है। 4 साल पलक झपकते बोलने गुजर जाते हैं, 5 साल गुजर जाते हैं। ये अगर ये प्रोसेस चलता रहा जिस तरह चल रहा है, मिसाल के मैं आपको पिछली असेंबली का मिसाल दूं कि आधे से कुछ कम अफराद ऐसे हैं जिसने 5 साल दौर में एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाला। अब हम क्या कर सकते हैं? ये तो वक्त के साथ साथ होगा, वक्त के साथ साथ क्या हम बतदरीज इसमें कमी ला सकते हैं। ये बच्चों वाली बातें है कि मैं 15 दिन में करूंगा, मैं 90 दिन, ऐसा नहीं है। हम ग्रेजुअली इसमें बदली लाएंगे। अगर ये तसलसल रहेगा 10%, 20%, 15%,
25 اس طریقے سے ہی چلتے چلتے ہوگا. کوئی 15 دن میں 20 دن میں صحیح کرنے والی باتیں, یہ جنگل کا قانون نہیں ہے کہ ایک شیر آیا اور اس نے سب کو دبوچ لیا. نہیں, یہاں پر ایک آئین ہے, ایک اصول ہے, ایک طریقہ کار ہے, اس کے مطابق چلتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. ہمارے پاس انرجی کرائسس سب سے بڑا مسئلہ ہے, بدامنی بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن ہم عوامی نیشنل پارٹی سمجھتے ہیں کہ اگر بدامنی, اس کے بینیفیشری اگر جو اس کے فائدہ لینے والے ہیں وہ اگر چاہے تو اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں. جو بھی ہے, بہرحال سب سے بڑا مسئلہ انرجی کرائسس کا ہے. اب اس سے نکلنے کے لیے بھی ہمیں ایک منصوبہ بندی اور ایک پلاننگ کی ضرورت ہے. آف کورس اب میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے شروع کیے ہوئے منصوبوں کو اگر کام چلتا رہا تو 2017 جنوری پر اگر آپ پاور میں واپس آتے, اگر آپ ری الیکٹ ہوتے, جی تو آپ کی یہ پلانز تھیں جو دیکھیں, ہم تو ظاہر ہے ہماری اسکیمیں اب بھی چلے گی, ایسی بات نہیں, جو دوسرے لوگ آئے وہ بھی چلے, لیکن کچھ باتیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر بین الاقوامی کچھ پالیسیز ہوتی ہے, دنیا کے ساتھ چلنا ہوتا ہے, کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ہوتی ہے, کوئی چیزیں پوری دنیا کے لیے بری ہوتی ہے, کوئی اچھی ہوتی ہے. لہٰذا آپ, یہ گلوبل ویلیج ہے, اب اس ویلیج میں رہتے ہوئے آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے ہو. یعنی پوری دنیا میں اگر اس دنیا کے ساتھ ہمیں کچھ قدم ملا کر چلنا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا سے ہمیں جو ایڈ مل رہا تھا, پوری دنیا ہمیں جو سپورٹ کر رہی تھی, پوری دنیا جو پیسے دے رہی تھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کئی وجوہات تھی. اب اگر آپ پوری دنیا کے دشمنوں کو پالیں گے, پوری دنیا کے دشمنوں کے لیے آپ سافٹ کارنر رکھیں گے, پوری دنیا کے لیے خطرناک اور دشمنوں کو آپ اگر اچھا کہیں گے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا ہماری سپورٹ کرے گی. دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہر کسی کی اپنی سوچ ہے. دیکھیں, جانوروں کے اور انسانوں کے معاشرے میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جانوروں میں جو طاقتور ہوتا ہے وہ بدماش وہ زورور ہوتا ہے, وہی کنٹرولر ہوتا ہے, وہی سب کچھ ہوتا ہے. لیکن انسانی معاشرے میں کمزور انسان کو اور تنہا انسان کو اور ایک الگ نظریے رکھنے والوں کو اتنا ہی حق ہے جتنا زیادہ کو ہے. لہٰذا کسی پر اپنا نظریہ تھوپنا, کسی کو اپنا نظریہ نہ ماننے پر اس کا گلا کاٹنا, کسی انسانوں میں فرق کرنا. یعنی اب اگر دنیا میں آپ دیکھ لیں تو آدھی سے زیادہ آبادی خواتین کی ہے, لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں, خاتون گھر سے نہیں نکلے گی, خواتین تعلیم حاصل نہیں کرے گی, خاتون ڈاکٹر نہیں بنے گی, تو میرے خیال میں اس طرح معاشرہ نہیں چل سکتا ہے. مینورٹی کا مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں, ہم اگر پاکستان میں کسی ایک ہندو نان مسلم پاکستانی کو تحفظ دیتے ہیں تو یہ ہم اس کو تحفظ نہیں دے رہے ہیں, یہ ہم اپنے 30 کروڑ ان مسلمانوں کو تحفظ دے رہے ہیں جو ہندوستان میں رہ رہے ہیں. آپ نے یہاں پر ایک قیدی کو مارا, ہم نے, آپ سے مراد ہم پاکستانی ہوں, قید میں جو تو پاکستانی تھے نا, اس نے تو کمال کر دیا کہ ہندو قیدی کو یا سکھ قیدی کو مارا, لیکن اس کا ریزلٹ, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کو مل گیا وہاں پہ, کسی کے گھر میں لاش آئی. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ انسان ہوتا ہے. عوامی نیشنل پارٹی کو جو سزا دی جا رہی وہ یہ ہم کہتے ہیں انسان ہوتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد اور خاتون میں کوئی فرق نہیں. جو قوت, جو طاقت, جو دماغ, جو آنکھیں, جو صلاحیت, جو ایبیلٹی مرد میں ہوتی ہے وہ خاتون میں بھی ہو سکتی ہے, اگر ہم اس کو اگر ہم اس کو انسان کی طرح ڈیل کریں نا. اب ایک ہماری خواتین ہوتی ہے کہ جی یہ گھر سے نہیں نکلے گی, گھر سے نکلے گی تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا, جو وہ 10 گز کا کپڑا اس کو پہنا کے چلاتے ہیں, آپ اس کو اسکول نہیں بھیجتے ہو, آپ اس کو مدرسے نہیں بھیجتے ہو, تو آخر وہ کیسے ہے؟ یہ تو ایک مرد کو بھی آپ گھر میں اس طرح بند کر کے رکھ لو تو اس کی بھی تمام صلاحیتیں ضائع ہو جائے گی نا. آپ اس کو اپنے بیسک حق نہیں دے رہے جو یہ بہت ہی ANP. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, ہمیں سزا اس بات کی دی جا رہی ہے اور کچھ نہیں. ہم کہتے کہ نہیں, دنیا میں جتنے بھی آپ دیکھ لیں باصلاحیت خواتین موجود ہے دنیا میں. دیکھیں, ہمارے ساتھ 2 باتیں, میں اصل میں آج پورا دن اس میں مصروف رہا. تھوڑی دیر پہلے کے انٹرویو میں مجھ سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ کی پارٹی پٹھانوں کی پارٹی ہے, تو میں نے اس کو یہی کہا کہ دیکھو 2 باتیں جو ہم سے غلط منسوب ہے. ایک یہ کہ ہم پختونوں کی پارٹی ہے. دیکھو, عوامی نیشنل پارٹی پاکستان کی وہ پارٹی ہے جس کا سربراہ بنگالی بھی رہا ہے, باشانی بابا عبدالحمید باشانی. اس کا سربراہ بلوچ بھی رہا ہے, سردار شہباز مزاری. اس کا سربراہ جو ہے وہ اجمل خٹک بھی رہا ہے, جو بالکل لوئر کلاس کا آدمی تھا, شاعر تھا, ادیب تھا, لیکن جاگیردار نہیں تھا. 2 دفعہ سینیٹر رہنے کا باوجود جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا گھر اور اس کا حجرہ کچا تھا. سمجھے کہ نہیں, وہ بھی 2 ٹرم سربراہ رہا ہے. اچھا, دوسری جو بات ہمارے بارے میں مشہور ہے کہ جی آپ خواتین کو حقوق نہیں دیتے ہو, تو آپ کے اطلاع کے لیے کہ پاکستان میں خواتین لیڈرشپ عوامی نیشنل پارٹی نے سب سے پہلے متعارف کرائی ہے.
بیگم نسیم علی خان سب سے پہلے پارٹی ہیڈ بنی ہے. فاطمہ جناح نے الیکشن لڑا تھا ایک اپنی جگہ, لیکن وہ پارٹی ہیڈ نہیں تھی. عوامی نیشنل پارٹی نے پہلی دفعہ خاتون لیڈرشپ بے نظیر بھٹو سے بھی پہلے بیگم نسیم علی خان ہماری لیڈر تھی. لہٰذا یہ دو باتیں ہم سے غلط منسوب ہیں. یہ بہت بڑی اچیومنٹس ہیں اور یہ بہت ہی آئی تھنک پائنیئرنگ تھاٹس ہیں اے این پی کی. ہم جہاں میں بڑی ہوں, جس گھر میں مجھے پتا ہے کہ اے این پی کا بہت سپورٹ ہمیشہ رہتا تھا, صرف اس لیے آئیڈیالوجی, یہ آئیڈیالوجی تھی. جب آپ کہتے ہیں آپ کو سزا ملی ہے, سزا کس نے دی آپ کو؟ عوام نے دی ہے؟ عوام نے سزا نہیں دی, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اگر عوام کے پاس اختیار ہو تو سزا شاید ہمیں نہ ملتی, رزلٹ یہ نہیں ہوتا. اور اس کے کئی مثالیں موجود ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ اسفندیار علی خان کے پوسٹل بیلٹ دیکھیں, پوسٹل بیلٹ میں جو ووٹ آئے ہیں تو اس میں اسفندیار علی خان کے ووٹ تھے 1300 اور دوسرے نمبر پہ وہ تھے 164 پوسٹل بیلٹ میں. اوکے. اچھا, جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں امیر ودروتی صاحب, جو وزیر اعلیٰ تھے, اس کے بیلٹ میں پوسٹل بیلٹ میں اس کے 2600 ووٹ تھے اور اس کے مقابلے میں 350 سیکنڈ تھا. لیکن جب وہاں پر الیکشن ہوئے, بہرحال جو بھی ہوا, میں پارٹی پالیسی سے مخالفت نہیں کرتا ہوں, جو بھی ہوا تمام تر تحفظات کے باوجود ہم اسے قبول کرتے ہیں. لیکن ایک بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ خیبر پختونخوا ایسا صوبہ ہے کہ جو ان کے لیے لیبارٹری ہے, جیسے پاکستان میں ایک لیبارٹری ہے نا, ہر نئی چیز وہاں پر یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں پر آسانی ہوتی ہے. اس لیے کہ ہمارے وہاں پر تمام انسان, یعنی آپ کے گھر کا ملازم تو کوئی پختون ہو سکتا ہے, لیکن اس پر آپ اپنی نظریات یا اپنی پالیسی آپ اس پہ امبوز نہیں کر سکتے ہو, اس کو زبردستی. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پارٹی ایک لیڈر تھے اور وہ ناظمی کے الیکشن لڑ رہے تھے, وہ جو ضلعی ناظمی ہوتی ہے, اور اس نے اپنے ڈرائیور کے بیوی کو کوثر بنایا تھا اور وہ اس سے بھی زبردستی ووٹ نہیں لے سکا. یہ خوبی ہم میں ہے, دوسری جگہوں میں یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو شہروں میں آپ دیکھو نا کہ علاقے میں ایک بندہ آتا ہے اور تمام لوگ اس سے, ہمارے وہاں یہ صورتحال نہیں. لہٰذا یہ تمام تجربے ہمارے وہاں کرتے ہیں. وہ 2002 میں ایم ایم اے کا تجربہ ہو, وہ مشرف کا کوئی تجربہ ہو, وہ کوئی بھی ہو, یہ وہیں پر ہی جا کے یہ تجربے کرتے ہیں. اور میں آج یہ بات ایک دفعہ میں نے کہی بھی اور آپ کے سامنے بھی کہوں کہ سینٹ کا اجلاس تھا الیکشن کے بعد, ایک دن کے لیے ایک اجلاس ہوا تھا, اتفاق سے میں بھی وہاں تھا. وہ جو چائنی وزیر اعظم آ رہا تھا, تو ایک سینیٹر نے بڑے غصے میں اٹھ کے کہا کہ یار میں کیسے اس الیکشن کو مانوں, میرے مقابلے میں جو بندہ کھڑا تھا, پشاور کا ایک امیدوار تھا جو سینیٹر بھی ہے, کہہ رہے میں کیسے مانوں, میرے سامنے جو آدمی مقابلے پہ لڑ رہا تھا اس کی تو موٹر سائیکل بھی اپنی نہیں تھی, اس کو اتنے ووٹ کس نے دیے؟ تو اس کو دوسرے سینیٹر نے کہا کہ یار آپ غصہ مت ہو, 2002 میں جو میرے مقابلے میں جیتا تھا مولوی صاحب, اس کا تو سائیکل بھی اپنی نہیں تھی. جس لوگوں نے اس کو ووٹ دیے تھے اس نے ان کو دیے. تو کچھ جو ہوا ٹھیک ہوا, لیکن ہمارے وہاں بہت بڑے مسئلے مسائل ہے اور انہوں نے عوام سے جو وعدے کیے ہیں, یقیناً دیکھیں عوام تکلیف میں ہے, عوام مشکلات میں. بشیر صاحب اس پہ بات کریں گے, یہ جو ٹرن آف ایونٹس آئے کے پی کے میں اور یہ جو مینڈیٹ ملا ہے کے پی کے میں, تحریک انصاف کی گورنمنٹ بن ہی گئی. آپ لوگوں نے ویسے بڑی گریسفلی ایکسیپٹ کیا مینڈیٹ کو. جی ہاں. اب آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ پہلے تو یہ بات آپ کی ذہن میں ہونی چاہیے کہ خیبر پختونخوا میں جو گورننس کے حوالے سے جو سب سے بدترین حکومت گزری ہے وہ 2002 سے 2008 تک تھی. یہ ریکارڈ پہ بات ہے, ایم ایم اے کا دور حکومت جو تھا. جی. اگر عمران خان کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب کے بعد جو ہے وہ ایک معروف شخصیت ہے اور ان کو کافی تجربہ ہے ایک پارٹی سے, انہوں نے کافی پارٹیوں میں گھومے ہیں اور ایک بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, لیکن اس کے ایک سائڈ پر بیٹھے رہیں گے ایم ایم اے کے دور حکومت کے کرتا دھرتا ہمارے سراج, کیا نام ہے ان کا, وہ جے یو آئی کے, جی, اور دوسری طرف ان کے ہوں گے شیرپاؤ صاحب کے فرزند. جی. تو پہلے تو یہ بات آپ کو سوچنی چاہیے کہ حکومت تحریک انصاف کی ہوگی یا ان دونوں کی ہوگی, کیونکہ بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. نہیں. اسمبلی میں اگر کوئی بات ہوتی ہے, دیکھیں حکومت ہم نے بھی تو حکومت کی ہے نا, ہمارے پاس کم تعداد تھی پیپل پارٹی والوں کی, لیکن خزانے کی وزارت ان کے پاس تھی, صحت کی وزارت ان کے پاس تھی, سینئر منسٹر ان کا تھا. یہ باتیں تو آپ پہلے ذہن میں یہ رکھ لو کہ عوام یہ نہ سمجھ کیسے ان کی حکومت ہے. پھر حکومت انہوں نے بنانی ہے, کولیشن گورنمنٹ ہے. ایک طرف تو عمران خان نے ووٹ لیا ہے نئے پاکستان کے لیے, جی, ماڈرن ماڈریٹ پاکستان کے لیے, اور انہوں نے بڑے دعوے بھی کیے ہیں, انہوں نے بڑے پرومسز کیے ہیں. اور دوسری طرف جماعت اسلامی نے ووٹ کس لیے لیے, کس نام پر لیے ہیں, وہ کیا چاہتی ہے. تو پہلے تو یہ باتیں تو کلیئر ہو جائے, وہ دونوں پہلے تو یہ کلیئر کرے
بہرحال کافی مشکلات آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ obviously آپ دیکھیں ہماری کوشش تو ہوگی, ہماری خواہش تو ہوگی, ہم جمہوری لوگ ہیں, اگر ہمارے ووٹوں سے فرض کرو اگر ایسی صورتحال آ جائے کہ ہمارے 4-5 ووٹوں سے یہ اسمبلی ختم ہوگی تو ہم ختم نہیں کریں گے. ہم اسمبلی جس پروسیس کی آپ بات کر رہے ہیں آپ پروسیس کو, اگر ایسا بھی موقع آ سکتا ہے کیونکہ یہ ہوتا رہتا ہے اسمبلی میں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ عوامی نیشنل پارٹی کی پالیسی یہ ہے کہ اگر ہمارے ووٹ اس لیے پڑے کہ جی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے, ختم ہو جائے, مارشا ہم نہیں کریں گے, ہم اسمبلی کو رہنے دیں گے, اب برداشت کریں گے کیونکہ ہم نے جمہوریت کا تسلسل کو باقی رکھنا ہے. لیکن جو وعدے عوام سے کیے گئے ہیں ہم تو ان کے لیے فکر مند ہے, اس لیے کہ کچھ بھی ہے سیاستدان تو ہے, ہمارے ہی بھائی ہیں, انہوں نے جو عوام سے وعدے کیے ہیں, مثال کے طور پر انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ڈرون اٹیک کو گرائیں گے, لیکن صوبائی حکومت میں آپ رہ کے تو نہیں کر سکتے تو نا. ہم بھی تو صوبائی حکومت میں تھے, ہماری بھی تو صوبائی حکومت نہیں, پھر فیڈرل میں تو ہمارے ایک مسئلہ. اچھا نیٹو سپلائی انہوں نے کہا ہم روکیں گے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم روکیں گے, تو نیٹو سپلائی تو پشاور شہر سے گزرتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم بیکن کا اور گورنمنٹ اسکول کا وہ نصاب ایک ہی سلیبس کریں گے, کیسے کریں گے یہ. انہوں نے کہا تھا کہ ہم عقل, میں نے سنا ہے کہ وہ منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ سواد سے آرمی نکل جائے, تو پہلے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ آرمی آپ کی مرضی سے آئی ہے یا آپ نکالنے والے. یہ ساری باتیں جو ہے یہ بچوں والی ہے. آپ کو انریلسٹک, آپ کو ان میں ریئلزم اور میچورٹی دکھائی نہیں دے رہی؟ دیکھیں ایک تو یہ جو تقریریں کر رہے تھے تو انہوں نے تو یہ دن نہیں دیکھا تھا, اور میں اکثر ٹاک شوز میں بیٹھ کر بولتا تھا کہ اللہ کرے کہ ان کو تھوڑا سا موقع ملے. دیکھیں ہمارے ملک میں ایک مضبوط بیوروکریسی ہے, 60-65 سال کی بیوروکریسی, اس کی جڑیں بہت زیادہ مضبوط ہے. اس نے جو کچھ کیا, جتنے لوگوں کو ان کی وجہ سے ندامت اٹھانی پڑی, آپ اس کا تصور نہیں کر سکتی ہو, اس لیے کہ آپ بھی منسٹر نہیں رہی ہو, آپ بھی ناظم نہیں رہی ہو. جو بیوروکریسی ہے نا, یہ صرف بڑے اچھے ہمارے تجربہ کار بشیر بلور صاحب جو ہے ہمارے 5ویں دفعہ جو ہے وہ منسٹر بنے تھے, مطلب مسلسل 5 اسمبلیوں میں. ہمارے ایک اور الیاس بلور صاحب سب سے جو ہے 24 سال سے مسلسل, یہ ان کے 24 سال ہو جائیں گے سینیٹر کے. یہ ساری باتیں جو ہوتی ہے, اور میں جب ان کے دیکھتا ہوں نوجوان لڑکے آئے ہیں, اس میں کوئی اچھی بات ہے, لیکن دیکھیے آج رات سیاست بھی ایک سبجیکٹ ہے, سیاست بھی ایک علم ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں الیکشن جیت گیا تو میں بڑا سیاستدان. اب ہمارے یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ ایک بندہ اگر کپڑے سینا, شرٹ سینا سیکھتا ہے یا شرٹ سینے کے لیے دیتا ہے, تو وہ تو کوشش کرتا ہے کہ اگر آپ کا ایک ٹیلر ماسٹر ہوگا مخصوص, دوسرے ٹیلر کو جب آپ اپنا شرٹ دو گی تو آپ 10 دفعہ سوچو گی, حالانکہ وہ اگر غلطی بھی کرے گا تو 1000 روپے کا کپڑا خراب کرے گا. لیکن ہم جب ووٹ دیتے ہیں تو اس میں یہ نہیں سوچتے ہیں. اس طرح اگر کسی کو ٹیلر ماسٹر بننا ہے تو 2-3 سال تو سیکھنے کا کچھ عمل ہوگا نا. لیکن سیاست کو لوگوں نے ایسا سمجھا ہے کہ جب کوئی کام کاج کا بندہ نہیں رہے, جو ریٹائر ہو جائے, بیوروکریٹ ریٹائر ہو جائے. میں کل سن رہا تھا, ہماری وہ بڑی اچھی وہ تھی, سیاستدان تھی ہماری بہنوں کی طرح, فوزیہ قصوری, جی جی جی, اس کے بارے میں ایک کوئی ایڈمرل صاحب تھے, جاوید اقبال صاحب, وہ بول رہے تھے. اب وہ جو باتیں کر رہے تھے مثال کے, یعنی ایڈمرل صاحب ریٹائر ہوئے 10 سال ہو گئے, یعنی ریٹائرمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ یہ اور گرو نہیں کر سکتا, یہ اس کی مینٹل لیول جو ہے مزید یہ ترقی نہیں کر سکتا. پر آپ کے ابھی وہ انٹرم پرائم منسٹر صاحب ماشاءاللہ 85 سال کے, تو انہوں نے اب یہ کہ ایڈمرل صاحب جب سب کاموں سے گئے, ریٹائر ہو گئے, 10 سال ریٹائرمنٹ کے بعد بھی 15 سال جو ہے گھومتے پھرتے رہے, اب آگے وہ سیاستدان بن گئے. مسرت شاہین کو آپ لے لیں, مسرت شاہین نے زندگی بھر اداکاری کی, جب اب اس کو کاسٹ نہیں کر رہا ہے تو اس نے آگے جو سیاست شروع کی. وہ تو سوشل ورک کرتی ہیں, وہ تو اب تو سیاستدان بن, کہاں سوشل ورک, فلموں میں کام کرتی تھی, لیکن جب فلموں سے گئی تو پھر وہ سیاستدان بن گئی. اسی طرح جو پر یہ بڑا ایک گٹسی ڈیسیژن ہے, ریٹائر ہو جائے تو سیاستدان تو دیکھیں ہم بھی کچھ بن سکتے ہیں. آپ عمران خان کو مسرت شاہین سے کمپیئر کریں, اس طرف بھی آپ چلے جائیں. دیکھیں اسپورٹس میں جو ہوتا ہے اس سے بچپنا کبھی نہیں جاتا, آخر دم تک اس میں بچپنا رہتا ہے, اور وہی ہوا. آپ میرے خیال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیڈیلسٹ ہیں بہت زیادہ, اور سیاست میں آپ کو پریکٹیکل ہونا پڑتا ہے. سیاست میں پریکٹیکل ہونا پڑتا ہے, اور سیاست ایک ایسی چیز ہے, آپ کو لگتا ہے میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کیا عمران خان نے ابھی تک؟ سیاست نے ابھی تک, سیاست میں ایک بات ہوتی ہے, ذرا یہ بات سن لیں, ہم جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ہم سب ایک دوسرے کے خلاف ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کچھ چیز ہمارے اندر قدر مشترک ہے, کیونکہ آپ سسٹم کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. ہم ڈیموکریٹ ہیں, نمبر ایک بات تو ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں, جتنے بھی پارٹیاں ہیں.
अच्छा एक बात, दूसरी बात ये कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारी पार्टियां पाकिस्तान की पार्टी है, जी। तो ये दो नुक्ते तो सामने हैं। तीसरी बात और पाकिस्तान की बेहतरी आपकी बेहतरी के लिए तरजीह होनी चाहिए। अब अगर हम सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ इतने हो जाएंगे कि एक दूसरे को गालियां बकेंगे, एक दूसरे को नहीं मान, ठीक है इख्तिलाफात होते हैं, मुअज़्ज़बाना इख्तिलाफात भी होते हैं, राय के इख्तिलाफात होते राय के हैं, इख्तिलाफात होते हैं, और हम एक दूसरे को बात भी पर्सनल नहीं होना चाहिए। नहीं है कि हम इतने दूसरे के वो हो जाए तो मेच्योरिटी खिलाड़ी में बड़ी मुश्किल से आती है। बहरहाल वो हीरो हैं, हमारे लीडर हैं, इसमें कोई इनकार नहीं, लेकिन फिर उनका जो इंतखाब था कौल और फेल में, देखिए सियासत में झूठ नहीं चलता, सियासत में धोखा, मेरा कम से कम ईमान और अकीदा है, जो बंदा सियासत में धोखा देता है जो वो अंजाम को भी पहुंचता है उसमें ज्यादा। आपको लगता है पिछले 5 साल में आपने इस तरह के दावे नहीं किए कि आप ड्रोन ये कर रहे हैं, इसीलिए शायद लोगों ने वोट नहीं दिया? तो हम लोगों को झूठ क्यों बोले? क्योंकि हमें पता है कि आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, हम क्या ये भी नहीं कर सकते। देखिए हाजरा एक बात सुन ले, एक बात मेरी सुन ले कि ड्रोन अटैक के हम क्यों खिलाफ है, उसके 2 नुकसानात है, कोलैटरल डैमेजेस, कोलैटरल डैमेज एंड हमारे एयर स्पेस की वायलेशन है, इसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ह्यूमन राइट्स की नहीं, 2 ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, ये बेगुनाह लोगों का बिल्कुल, और बिल्कुल। दूसरा हमारे वज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी, इसलिए हम बुरा कहते हैं ड्रोन अटैक को। अब हम अवामी नेशनल पार्टी वाले ये कहते हैं कि जो खुदकश धमाका होता है, मिसाल के तौर पर करंट अभी आखिरी धमाका कराची में हम पर जो अमान मसूद पे हुआ, हमारे उम्मीदवार पे, उसके साथ 14 साथी शहीद हुए और 40 जख्मी हुए। 26 तारीख को उससे पहले मुझ पर हमला हुआ, मेरे हमले में 13 शहीद हुए और 63 जख्मी हुए। उससे 10 दिन पहले बिलोर साहब पे हमला हुआ, उसमें 15-20 हलाक हुए और इतने जख्मी हुए। अब मुझे ये बताएं, अच्छा पिशावर में जो पकड़े गए, एयरपोर्ट पे हमला करते हुए लोग कल रात को नहीं, पिछले वाले कल रात को भी काफी को भी कुछ पकड़ा गया है, वो तो अल्लाह ने बचा लिया, वरना एग्जैक्टली पता नहीं कितना बारूद था। पिशावर एयरपोर्ट पे जो हमला हुआ और जो बंदे मारे गए या अरेस्ट किए गए वो गैर मुल्की थे, वो ताजिक या उज़्बेक थे। अब वो उज़्बेक और ताजिक बगैर वीजे के हमारे मुल्क में क्या कर रहे हैं? इन्होंने क्या किया, हमारे ऑलरेडी इन्होंने हमारे लैंड स्पेस की वायलेशन की, हमारे जमीनी हुदूद की खिलाफ वर्जी की, और लोग धमाकों में कितने मरे। तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि जितना ड्रोन अटैक हमारे मुल्क और आवाम के लिए खतरनाक है, उतना ही खुदकश धमाका और प्लान बम धमाका भी हमारे लिए जो है नुकसानदेह है। लिहाजा ड्रोन अटैक के साथ साथ इन धमाकों की भी मजम्मत की जाए। लिहाजा हमारे कुछ साथी ऐसे हैं कि वो बम धमाकों को तो लाल मस्जिद का बदला समझते हैं। अब भाई लाल मस्जिद में तो हम नहीं थे ना, यही हुक्मरान थे। लाल मस्जिद पे जब हमला हुआ तो इन्हीं मजहबी जमातों के 88 अफराद या 80 अफराद, कितने लोग कौमी असम्बली के मेंबरान थे, किसने इस्तीफा दिया? किसी ने भी नहीं दिया। अब मुशर्रफ के साथ हम तो देखो कभी भी मुशर्रफ के साथ नहीं रहे ना, ये इमरान खान के वजीर मुशर्रफ के साथ रहे, इस वक्त कैबिनेट में 2 वजीर, उनके पास तो एक ही सीट थी उस वक्त, उनके पास तो कुछ था भी नहीं उस वक्त। नहीं, जो लोग अभी इनकी पार्टी में है ये मुशर्रफ के साथ भी रहे, वो अमजद मीर साहब मुशर्रफ के, कसूरी साहब, अमजद मीर भी, कसूरी भी, अभी भी जो हमारी कैबिनेट नवाज शरीफ साहब ने बनाई है, इसमें 2 बंदे मुशर्रफ के हैं। देखिए के दौर में भी वजीर थे। वो तो हर पार्टी का वही एक कहते हैं ना, मुशर्रफ के बदला लेने का अवामी नेशनल पार्टी से क्या जवाब बनता है? क्या आपको नहीं लगता हम कुछ हैंगअप हो गए हैं ये एक ही शख्स के बारे में कि मुशर्रफ साहब से बदला लें, मुशर्रफ साहब से बदला लें, इंस्टेड ऑफ जो लार्जर इश्यूज थे उसके ऊपर अभी थोड़ा सा फोकस अपना चेंज करें कि उसकी क्या हमने चेंज क्या करना है। मौके पाया इस कौमी असेंबली में महमूद खान चकजई ने भी कहा, कुछ और लोगों ने भी कहा कि देखिए मुशर्रफ एक फर्द करना। एग्जैक्टली यही मैं कह रही हूँ आपसे। हम तो उस अमल के खिलाफ है कि जो लोग इस अमल में मुलविस है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि मुशर्रफ तो एक इंसान है, खुदा न ख्वास्ता वो कल मर जाए तो क्या नहीं, मुशर्रफ के खिलाफ हमें भाई ने मुशर्रफ के खिलाफ नहीं होना चाहिए, हमें उस किरदार के खिलाफ होना चाहिए, वो किरदार किसी ने भी किया हो, कोई भी करे, उसके खिलाफ ही होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कोई ये करेगा कि मुशर्रफ को से अपना जाती बदला अगर कोई लेगा, ये फेल होगा। हम चक्रों में नहीं जाते, हम तो कहते हैं कि जिन्होंने भी इस आईन की मुखालफत की, क्योंकि देखें ये 73 का आईन, ये देखें, मैं अभी एक जगह हमारी बात हो रही थी कि पाकिस्तान में जो बड़े काम हुए, सबसे बड़ा काम हुआ 1 यूनिट को तोड़ना, वो भी नेप की वजह से टूटा था। अवामी नेशनल पार्टी का जो पुराना नाम था, इसलिए टूटा था कि उस नेप में पाकिस्तान के तमाम लोग शामिल थे। नेप में बलोच भी थे,
نیب میں سندھی بھی تھے, نیب میں پنجابی بھی تھے, یہ تمام لوگ نیب میں شامل تھے اور اسی کے نتیجے میں 1 یونٹ ٹوٹا تھا. اس کے بعد 73 کا وہی آئین جو وجود میں آیا, اس میں بھی عوامی نیشنل پارٹی, اس وقت اس کا نام نیب تھا, خان عبدالولی خان کی وجہ سے اس میں چینجز آئی. اور آج بھی ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو 18ویں 19ویں اور 20ویں ترمیم آئی, صوبائی خود مختاری آئی اور پارلیمنٹ کی مرضی سے کیئر ٹیکر حکومت کا بننا, ایک آزاد الیکشن کمیشن کا وجود میں آنا, اس میں بھی ہماری پارٹی کا ایک اہم کردار رہا. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ملک سے کوئی برائی, ملک سے کوئی مصیبت ختم کرنی ہے تو اس کے لیے آئین سازی ضروری ہے, اور ہم جب بھی ہمیں موقع ملا ہے ہم نے اس ملک کو آئین میں ایک اچھی چیزیں دی ہے. اب ہمیں بہت ساری چیزیں 1973 کے آئین میں ہمارے, میں صرف یہ ایڈ کروں, یہ بات واقعی آپ کو کریڈٹ جاتا ہے, آپ کی اور آپ کی جتنی بھی کولیشن گورنمنٹ تھی پچھلے 5 سال, انہوں نے آئین میں ایسی چینجز کی جس سے کافی پارٹیز کتراتی تھیں, وہ چینجز جو ضروری تھیں کافی عرصے سے. جی سندھ میں 17 سے زیادہ وزیر نہیں بن سکتے, یہ تو آئین کا کمال ہے. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پچھلی حکومت کا ہی ہے. مرکز میں میرے خیال میں 35-36 سے زیادہ نہیں بن سکتے. بلوچستان ہم آئین میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ کم سے کم 15 وزیر اور زیادہ سے زیادہ 11%. لہٰذا ملک کو جو سب سے بڑا فائدہ ہوا, آپ کو کم از کم 150 وزراء جو ہے وہ کم بنیں گے. اب 150 وزراء کے اخراجات آپ دیکھ لیں, وہ پیسے اگر ہم ایجوکیشن کی طرف ٹرانسفر کریں, بس جی انہی کے اخراجات ہی دیکھتے ہیں اور لوگوں سالوں سے. تو اس کے لیے بہت بڑی جدوجہد کرنی پڑے گی, قربانی دینی پڑے گی. آپ کی بات درست ہے, لیکن اگر عوام دیکھیں, میں بار بار یہ کہتا ہوں, اپنی جو آپ نے باتیں کہی ہیں وداؤٹ اے ڈاؤٹ بہت ہی کریڈیبل. پچھلے 5 سال میں جیسے بھی حالات تھے, جو غلطیاں ہوئی, گیو کریڈٹ ویئر کریڈٹ از ڈیو, یو نو دوز آر بگ اکمپلشمنٹس. اب یہ بتائیں کے پی کے کی جو حالات ہیں, جو نئی گورنمنٹ آئی ہے, وہ تو اپنی جگہ ان کی ویکنیسز وغیرہ, اس میں بھی آپ مجھے اپنی تھوڑی سی ویوز دیں گے کہ کیا ویکنیسز آپ کو زیادہ نظر آتی ہیں جو ان کے لیے ڈاؤن فال ہوگی. آپ نے کیا سیکھا اس الیکشن سے؟ دیکھیں اس الیکشن سے تو ہمارے لیے تو کوئی اس میں عجیب بات نہیں تھی. آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیا, کہ اس لیے کہ ہمیں شاید یہ پتہ چل چکا تھا, ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید اس طرح کا رزلٹ آئے گا, اس لیے ہم توقع کر رہے تھے. اس کی ایک بنیادی وجہ تھی کہ ہم اقتدار میں رہے بھی, لیکن ہم اپنے صوبائی یا ملکی مفادات کا سودا کرنے کے لیے ہم کسی صورت سے بھی تیار نہیں تھے. ہم وہ بات کرتے تھے جو عوام کے فائدے میں ہو, جو اس ملک کے فائدے میں ہو, اور شاید کچھ لوگوں کو اس بات پر ناراضگی. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس ملک میں دہشت گردی ہے. جی, دہشت گردی کوئی عجیب سی چیز نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی عجیب وائرس آ گیا اور اس کا کوئی حل نہ ہو, ویکسین نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. دہشت گردی پاکستان سے پہلے دنیا کے کئی ممالکوں میں دہشت گردی گزری ہے, جس میں سری لنکا کا بہت بڑا نام, وہ 28 سال تک, لیکن انہوں نے اس پہ کنٹرول کر لیا. آئرلینڈ میں کچھ, آئرلینڈ میں, ناردرن آئرلینڈ میں, اس کے علاوہ ہندوستان میں ہم سے پہلے, اور آج سے کوئی 30-40 سال پہلے اندرا گاندھی پہ خودکش دھماکہ ہوا تھا. لیکن وہاں پر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ کہیں بھی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیٹ, گورنمنٹ اور سول سوسائٹی کی سوچ ایک ہو, اور یہ تینوں یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے. ہمارے ملک میں جو سب سے بڑی مصیبت ہے, ہمارا ایک پرسیپشن ہے گڈ اور بیڈ کا. عوامی نیشنل پارٹی اس سے اتفاق نہیں کرتی. یہاں پر ایک پرسیپشن ہے کہ کچھ دہشت گرد گڈ ہے اور کچھ دہشت گرد بیڈ ہے. عوامی نیشنل پارٹی کہتی ہے کہ نہیں, دہشت گرد ہے اور اس میں گڈ اور بیڈ نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی دہشت گرد ہندوستان میں جا کر کوئی حرکت کرتا ہے, وہاں پر جو بچہ مرتا ہے اس کی ماں کی وہی فیلنگ ہوتی ہے جو پاکستان میں کسی بچے کی ماں کا غم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا یہ بات شاید ہماری کسی کو اچھی نہیں لگی, لیکن میرے لیے انتہائی خوشی کی بات کل تھی کہ کل میں نے نواز شریف صاحب کے منہ سے سنا, وہ خود کہہ رہے تھے کہ کچھ ہندوستان والے یہاں کچھ کرتے ہیں, ہم بھی وہاں کچھ کرتے ہیں. تو یہ بات پہلے کوئی نہیں کرتا تھا. اب یہ باتیں شروع ہو گئی, تو ہمیں تو سزا اس بات پر دی گئی کہ ہم نے انہیں کہا, ہم نے اپنے اسٹیٹ کو کہا کہ بابا گڈ اور بیڈ نہیں چلے گا, جو غلط ہے وہ غلط, جو غلط ہے وہ غلط ہے. وہ ہندوستان, آپ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے, آپ اپنے رائے کسی پہ نہیں زبردستی نہیں کر سکتے. مجھے داڑھی ہے تو آپ کو بھی داڑھی رکھنی پڑے گی, ایسا نہیں چلے گا. دوسری اہم بات ہم جو کرتے تھے اور کہتے ہوئے آ رہے ہیں, اور ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے
کہ پڑوسی اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کیے جا سکتے. آپ برابر والے سے تنگ ہو تو آپ اپنا گھر تو چھوڑ کر جا سکتی ہو, لیکن پڑوسی اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کیے جا سکتے. لہٰذا پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھنا ایک انسان کی فائدہ ہے, اسی فائدہ ہے. اور پھر ایسا پڑوسی کہ آپ کو 1.5 ارب کی منڈی ملے, انہوں نے کیا پان اور چالیہ ہی بھیجنا ہے نا, اور کیا کرنا ہے. ہمارے کوئی کتنی بڑی منڈی مل جائے گی, ابھی تو کچھ نہیں, ابھی سب تھوم پیاز سب کچھ بھیج رہے ہیں. اور دیہاتوں میں پل سڑتے ہیں, آپ نے دیہاتی زندگی نہیں دیکھی ہوگی. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جیسے ہمارے علاقے میں جب ٹماٹر کا سیزن ہوتا ہے یا 100 روپے کلو ہے, تو لوگ مزدور کو 100-200 روپے دیہڑی دے کر کہتا ہے کہ یار ذرا یہ ٹماٹر توڑ کے ندی میں پھینکو تاکہ میرے پودے صاف ہو جائیں. تو ہمیں اتنی بڑی منڈی مل جائے گی پڑوس میں. چائنا سے اچھے تعلقات, ہندوستان سے اچھے تعلقات, افغانستان سے اچھے تعلقات, نمبر 1. دوسرا ہمارا موقف جو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا وہ یہ ہے کہ پڑوس میں اگر امن ہوگا تو ہم سکون سے ہوں گے. ہمارا یہ موقف ہے. اگر افغانستان میں یہ عملیات جاری رہیں گے تو ہم کبھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتے. تو ہم نے اس کے رزلٹ بھی بھگتے ہیں اور بھگت رہے ہیں اب بھی. لہٰذا ہمیں جو سزا, ہوپفلی یہ انڈیا بھی ریئلائز کر رہا ہے کہ اگر پاکستان میں بدامنی ہوتی ہے تو ان کے آپ نے بولا کہ آپ نے کیا سیکھا, تو 5 سال میں تو شاید ہمیں یہ سکھانے کی کوشش کی گئی کہ یہ اپنا رویہ بدل لے, لیکن ہم تو وہی بات کرتے ہیں کہ اچھے پاکستان کے لیے, ایک مستحکم پاکستان کے لیے, ایک پرامن اور باوقار پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ ایک پرامن افغانستان ہو, ایک پرامن ہندوستان ہو, ایک پرامن اور مضبوط چائنا ہو, ایک پرامن اور مضبوط جو ہے افغانستان ہو. تب جا کر ہمارا یہ خواب پورا ہو سکتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جنگ ہو, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے وہ کون سے ہوٹل, بمبئی میں کو جو ہوٹل تھا اس میں دھماکے ہو, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سری لنکا کے ٹیم میں لاہور میں گولہ باری ہو, تو ہم بھی سکون سے نہیں رہ سکتے. کوئی انسان نہیں رہ سکتا. ہمیں جو سزا آپ نے کیا سیکھا, تو ہمیں یہ چیزیں سکھانے کی کوشش کی گئی لیکن ہم نہیں سیکھے. اور ہم باچا خان بابا کے فلسفے پر جو 1945 سے 47 میں پہلی اسمبلی میں اور 1954 میں دوسری دفعہ انہوں نے یہی تقریر کی تھی کہ پڑوسیوں سے اچھے تعلقات, پڑوسیوں کے لیے اچھی سوچ, اور اپنی جو طرز حکومت ہے اس میں سادگی, اخراجات میں کمی, اور اپنے اویلیبل ریسورسز جو ہمارے پاس جو وسائل ہیں ان میں رہ کر اپنی پلاننگ کرنا. جب تک یہ نہیں ہوگا تو ایک اچھے پاکستان, ایک مضبوط پاکستان, ایک مستحکم پاکستان, ایک ساورنٹی, خود اختیار, خود مختار پاکستان, انڈیپینڈنٹ اور خود مختار پاکستان کا خواب دیکھنا مشکل ہے. لہٰذا ہمارا وہی موقف تھا, ہم چاہے الیکشن جیتے یا ہارے, کیونکہ ہم الیکشن کو ہمارے لیے کوئی مسئلہ یہ نہیں رہتا, ہم اس کو کوئی مسئلوں کا, ہماری ایک سوچ ہے, ایک فکر ہے, ہم اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, اور جب بیچ میں الیکشن آتے تو الیکشن بھی لڑ لیتے ہیں. اگر اس کے بعد جیل جانا ہوتا تو جیل بھی چلے جاتے ہیں. نہ ہم نے ملک چھوڑنا ہے, نہ ہم نے کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے, ہم نے وہی بات کرنی ہے. کوئی ہم پہ ڈنڈے برسائے, کوئی گولیاں برسائے, ہماری ایک جدوجہد ہے. وہ کبھی ہم منسٹر کی کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی پولیس کے وین میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ڈنڈے مارتے رہتے ہیں, کبھی جیل کے کال کوٹری میں ہوتے ہیں, لیکن بات ہم نے وہی کرنی ہے. نہ آپ کی سیٹ پر چلنا ہے کہ پاکستان میں سماجی انصاف ہونا چاہیے, پاکستان میں تمام انسانوں کو اپنی مرضی سے زندگی کا حق ملنا چاہیے, پاکستان میں جو نان مسلم پاکستانی ہیں ان کا تحفظ ہونا چاہیے, اس لیے کہ ان کو اگر ہم تحفظ اور عزت دیں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو بھی وہی ملے گی, آپ کو بھی وہی ملے گی. ہمارا یہی موقف ہے اور ہم اس پہ چلتے ہیں. البتہ لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہوئی کہ یار یہ تو وزیر اعلیٰ تھے, یہ اب کیا کریں گے, یہ تو منسٹر تھے, یہ کیا کریں گے. ایسی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. سیاست میں تو یہ اونچ نیچ جاتی رہتی ہے. اب بھی ANP کا یہ الیکشن سے آئی تھنک کچھ چینجز آئے ہیں, کافی چینجز آئے ہیں, کافی کچھ لوگوں نے سیکھا ہے, بڑی چیلنجز آئے ہیں, اپرچونیٹیز. آپ کیا پلان ہے آپ کا اگلا؟ ہماری تو پارٹی کا جو آفیشیل وہ تھا کہ 10 تاریخ تک حکومت کمپلیٹ ہو جائے گی, اور اس کے بعد سندھ کی سطح پر ہم اپنے پالیسیوں کا اعلان کریں گے. مرکزی کمیٹی کا اجلاس جو الیکشن سے پہلے ہم نے 16 تاریخ کو طلب کیا تھا, الیکشن سے پہلے ہی ہمیں آرڈر آ گیا تھا کہ 16 تاریخ کو مرکزی کمیٹی, سینٹرل کمیٹی ہماری کے اس کا اجلاس ہے. تو ہمیں پتا تھا کہ اس کے بعد ہم 16 تاریخ میں اس اجلاس میں گئے, اور اس میں اسفندیار خان نے ایک پریس کانفرنس بھی کیا. انہوں نے کہا کہ الیکشن کا جو مین بات ہے انہوں نے یہی کہی کہ ہم اس الیکشن کے ریفری کو عوام جو فخرالدین جی ابراہیم کو سمجھ رہے تھے, لیکن ایسا نہیں تھا. اس الیکشن کا ریفری جو تھا, منصف جو تھا, وہ حکیم اللہ مسعود تھا. بہرحال الیکشن ہوئے اور ہم اس تمام تر رزلٹ کو تحفظات کے باوجود تسلیم کرتے ہیں. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو جہاں سے جیتا ہے وہ تو الیکشن ٹھیک ہوئے, جہاں سے ہارا ہے وہ غلط. ملک الیکشن پورے ملک میں غلط ہوئے, کہیں جیتا, کہیں ہم جیتے, کہیں ہارے, کچھ اور ہم بھی 4-5 سیٹیں جیتے ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر ہو سکتا تھا, بہت بہتر ہو سکتا تھا. لیکن جو بھی ہے, جو کچھ ہوا, آگے کی
طرف ہمیں دیکھ Look کر forward. لک فارورڈ بالکل فیصلے کرنے چاہیے. البتہ خیبر پختونخوا میں کافی مسئلے مسائل ہے. کچھ باتیں تو بچوں والی ہے جو ہم بھی گردانتے رہتے ہیں, وہ تو بچکانہ باتیں ہیں, وہ تو ایک میچور کیا کوئی سیاسی بندے کی باتیں بھی نہیں ہیں کہ ہم ڈرون روکیں گے, ہم نیٹو سپلائی روکیں گے, ہم بیکن اسکولوں کو پبلک اسکولوں سے ملائیں گے, ہم وزیر اعلیٰ اس کو جو ہے وہ یونیورسٹی بنائیں گے. یہ تمام باتیں پہلے ایم ایم اے والے کہتے تھے ہم محبت خان مسجد میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے. ایک دفعہ ہم ایک تقریب میں تھے تو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب آئے پشاور کے, درانی صاحب, جی جی, تو انہوں نے تقریر میں کہا کہ یار ہم تو ملنگ لوگ ہیں, مرسڈیز اس میں آئے تھے باقاعدہ چیف منسٹر کے گاڑی میں, کہ ہم تو ملنگوں جیسی زندگی گزارتے ہیں, ملنگ لوگ ہیں. تو اسفندیار خان جب تقریر کے سیمینار تھا تو اسفندیار خان نے کہا کہ میری تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہر پختون کو آپ کے جیسا ملنگ بنا دے کہ اس کے پاس مرسڈیز ہو. تو یہ باتیں تو ہم نے پہلے بھی سنی تھی اور اب بھی سنی, یہ بچکانہ بات پر یہ مرسیڈیز وغیرہ کے آئی تھنک ٹاک شو تک ہی محدود ہے, ایسی باتیں نہیں. بہرحال وہاں پر جو مسئلے مسائل ہیں ان کو کافی سنجیدگی سے ان کو لینا پڑے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر اہم مسئلہ جو ہے وہ دہشت گردی کا ہے. ہم گریڈ اسٹیشن بناتے ہیں, مثال کے طور پر سوات میں جو گریڈ اسٹیشن اس کو اڑا دیتے ہیں, پتہ نہیں کتنا وہ سال پہلے بنایا گیا تھا, اس کو اڑا دیا گیا. تو حکومت نے تحریک انصاف کے ساتھیوں کو کافی محتاط رہنا پڑے گا, اس لیے کہ وہ یہ بات نہ بھولے کہ ان کے سیدھے ہاتھ پہ سراج الحق ہے اور الٹے ہاتھ پہ جو ہے آفتاب شیرپاؤ ہے. تو ان دونوں سے بچا کر ان کو لیے نکلنا کافی مشکل ہوگا, جس کے لیے ان کو کافی سنجیدگی اور کافی محتاط رویہ اپنانا پڑے گا, تب جا کر وہ شاید کچھ کر سکیں گے. باقی تو جو باتیں بچکانا ہیں وہ بھی ہم ٹاک شو کی, ہم یہ سمجھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ انرجی کرائسس کا کوئی حل نہیں, 2017 انسٹنٹ حل نہیں ہے, کوئی حل نہیں, کوئی طریقہ ہی نہیں ہے نا. اور خیبر پختونخوا میں تو ہے ہی نہیں, وہی ایک حل ہے, وہ بھی اگر اس پہ کام چلتا رہا تو 2016 کے اینڈ میں دسمبر تک ایگریمنٹ ہے, لیکن 2-4 مہینے اگر لیٹ ہو جاتا ہے تو اگر اس پہ کوئی اسٹے نہ آئے, کیونکہ رات کو میں نے ایک بات سنی ایک بہت بڑے پنجابی لیڈر کی کہ جی وہ جو ڈیم بن رہا ہے فلانا ڈیم, اس میں تو شارع ریشم اڑ رہی ہے. تو یہ ہمیں بھی خدشات نظر آنے لگے ہیں کہ شاید اس پر اسٹے ہو جائے, اس لیے کہ کچھ لوگوں کو ایک سوچ, آپ کو لگتا ہے یہ اب شروع ہو جائے گا, ایک صوبہ ورسز انادر صوبہ ورسز یہ انادر تو صوبہ شروع ہوگا, اس لیے کہ پنجاب میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے. ایوب خان کے دور میں ایک آواز لگا دی گئی تھی کہ کالا باغ ڈیم بنے, جی, اور کالا باغ, پر وہ تو آپ کے گورنمنٹ نے پچھلے, وہ تو ہم نے تو ختم کر دیا. لیکن دیکھیں یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, پاکستان میں تو کوئی چیز دوبارہ, اس کے لیے جو بیوروکریٹس تھے, جو ریٹائر فوجی تھے, جو پنجاب کے جاگیردار تھے, انہوں نے چولستان میں بہت ساری زمینیں خرید رکھی ہے کہ کالا باغ ڈیم بنے گا, یہاں پر پانی آئے گا, وہ آس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ آس لگا کے بیٹھے ہیں. تو کالا باغ ڈیم دیکھیں انٹرنیشنل رولز کے مطابق, ایک تو جو بندہ جس کا نہ کبھی اختیار ہے نہ حکومت, وہ تو جو بھی تقریروں میں کہے ہو تو اس کی اپنی مرضی, لیکن قانون کے مطابق چلتے ہوئے پانی پہ سب سے پہلا حق آخری سرے کا ہے. مثال دریائے سندھ پر سب سے پہلا حق سندھ کا ہے, اور دوسرا حق پھر جہاں سے یہ پانی نکلتا ہے خیبر پختونخوا کا ہے. صحیح بات ہے. اس پانی کو دیکھیں, اگر بجلی چاہیے, آپ حقوق کی بات کریں نا, بیسک حقوق ان کو نہیں کرنا چاہیے. اگر بجلی چاہیے, ہمیں بھی اس انرجی کرائسس کا ہمیں بھی فکر ہے, ہم ان کو بہت اچھے سائٹ پرووائڈ کر رہے ہیں, کم خرچ اور لانگ لائف, کیونکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ زمین پر ڈیم بنانا, پلین زمین پر ڈیم بنانا جسے تربیلے پہ بنا دیا گیا تھا, اس کی لائف 50 سال نہیں ہوتی. تربیلا ڈیم کے صفائی پر اتنا خرچ آ رہا ہے جتنے خرچ پہ نیا ڈیم تعمیر ہو سکتا ہے. ہم جو باشا ڈیم اور وہ ڈیم جو ہم سائٹ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں وہ پہاڑوں میں ہے, وہاں پر آبادی بھی کم متاثر ہو رہی ہے, خرچہ کیونکہ 3 پہاڑ ہے اور ایک طرف بند ہے. ہمارے دریائے سوات پر ہر 100 گز کے بعد آپ 100 میگا واٹ کے وہ جنریٹر لگا سکتے ہو, ہر 100 کے بعد 100 گز کے بعد 50 سے 100 میگا واٹ تک کے آپ پلانٹ لگا سکتے ہو. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم پانی چوری کا ایک منصوبہ ہے, کیونکہ کالا باغ ڈیم سے 2400 میگا واٹ بجلی بنے گی. کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہے, یہ میگا پروجیکٹ ہے, جبکہ میگا پروجیکٹ ہمارے برابر میں چین میں 1,60,000 میگا واٹ کا ہے اور ہم 2400 کو. تو کالا باغ ڈیم کا منصوبہ جو ہے یہ پانی چوری کا منصوبہ ہے, اور بجلی کے مسائل کا حل کے لیے ہمارے پاس بہت اچھی سائڈیں موجود ہیں, ہم دینے کے لیے تیار ہے. عوامی نیشنل پارٹی کسی صورت پہ کالا باغ ڈیم نہیں بنانے دے گی کسی بھی قیمت پر. لہٰذا اگر بجلی کا مسئلہ ہے تو وہ ہم کرنے کے تیار ہے. تو مستقبل میں یہ مسئلے مسائل بھی آئیں گے, لہٰذا ان کو صبر و تحمل وداؤٹ ڈسکریمنیشن اور اپنی ایک دوسرے کو امتیازی سلوک کے بغیر. ایگزیکٹلی یا لیٹس ہوپ سو. بشیر جان صاحب تھینک یو سو مچ, بہت مزہ ہے آپ سے بات کرنے کا, اینڈ وش یو آل دی بیسٹ ان دا فیوچر. انشاءاللہ پھر سے
پھر سے ملاقات ہوگی اینڈ تھینک یو سو مچ ونس اگین. Well, that's all for tonight. Hope you guys enjoyed this episode of In Conversation. اگلے ہفتے پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور نئے گیسٹ کے ساتھ. Till then اپنا اور اپنے ملک کا بہت خیال رکھیں.